जहां ये पूरी कहानी बताई जा रही है इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, वहाँ सिर्फ एक साल पहले इमरान खान खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन इस लॉन्ग मार्च से पहले ही 11 फरवरी 2022 को पीडीएम अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें ये ऐलान किया जाता है कि वो इमरान खान के अगेंस्ट असम्बली में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। याद रखें कि ये वही दिन होते हैं कि जब 23 साल के अरसे में पहली मरतबा रशिया का विजिट प्लान किया जा रहा होता, जहां अपोजिशन की जानिब से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हुकूमत के बड़े इत्तेहादियों से मिलते हैं। वहाँ हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ 17 मार्च 2022 को सिंध हाउस इस्लामाबाद से एक वीडियो लीक होती है जो कि पीटीआई की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है। यहाँ इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका असर आज 3 महीने गुजरने के बाद भी है। वो ये कि 27 मार्च 2022 को इमरान खान इस्लामाबाद में जलसा करते हैं और उसमें ये रिवील करते हैं कि ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसे अपोजिशन एक आईनी और जमहूरी अमल कह रहे हैं, वो असल में एक बैरूनी साजिश है। वो ये कि इस खत में भी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम हुई तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे तो इसके संगीन नताइज होंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत है जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। इस जवाब पर एंकर खुद हैरानो परेशान हो जाते हैं कि मियां साहब क्या कह रहे हैं। फिर कासिम सूरी बोलना शुरू करते हैं और इस मामले पर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड रूलिंग देते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं। 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। इस डिसीजन को जहां कुछ माहिर कानून अप्रिशिएट करते हैं, वहां बहुत से माहिरीन कुछ बातों पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आते हैं तो इमरान खान के हक में प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये 22 करोड़ अवाम की मर्जी थी या ईवान में बैठे 22 करोड़ अवाम की चंद रिप्रेजेंटेटिव्स की जाती ख्वाहिश थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाशिम मिर्जा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। ये एक सीरीज़ है जो इमरान खान की पॉलिटिकल जर्नी पर बनाई जा रही है। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है जिसमें डिटेल में डिस्कस किया गया कि इमरान खान इक़्तिदार में कैसे आए, कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये देखिएगा। आज पार्ट 2 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को इक़्तिदार से कैसे हटाया गया। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बन जाती है और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाते हैं, लेकिन अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद पार्टीज पहले दिन से ये कहना शुरू कर देती हैं कि इमरान खान इलेक्ट होकर नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। अल्टीमेटली तकरीबन 2 साल के बाद 20 सितंबर 2020 को 11 पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी शामिल होती हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक पॉलिटिकल अलायंस बनाती हैं। इसके बाद 3 मार्च 2021 को मुल्क में सेनेट इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शंस पूरी कहानी में इंतहाई अहम इलेक्शंस हैं, क्योंकि जहां ये पूरी कहानी बताई जा रही है इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, वहाँ सिर्फ एक साल पहले इमरान खान खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि जब 48 सीट्स पर ये सेनेट इलेक्शंस होते हैं तो वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि उस वक्त गवर्नमेंट में होती है, मेजॉरिटी सीट्स लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सीट हार जाती है। वो सीट जिसकी कंपेन खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, वो इस्लामाबाद की सीट होती है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हफीज शेख का मुकाबला होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के साथ। इस सीट के हारने के बाद जहां इमरान खान ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, उनके अपने लोग इसमें शामिल हैं, वहाँ अपोजिशन में मौजूद पार्टीज ये शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि चूँकि इस महसूस नशिस्त की कंपेन खुद इमरान खान ने की थी, उसके बावजूद भी हार चुके हैं, तो ये जाहिर करता है कि वो ईवान में अपना एतमाद खो चुके हैं। तो इस सब को देखते हुए इमरान खान ये फैसला करते हैं कि वो पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और 6 मार्च 2021 को वोटिंग होती है। इमरान खान पहले से भी 2 वोट ज़्यादा लेके 178 वोट्स के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बरकरार रहते हैं। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर हम आगे जाके दोबारा बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस पोलिटिकल अलायंस पे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाया जाता है, यानी कि पीडीएम। जब सितंबर 2020 में पीडीएम के नाम से अलायंस बनाया जाता है, उस वक्त ये फैसला किया जाता है कि पीडीएम जून 2021 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च करेगी। लेकिन इससे पहले ही अप्रैल 2021 में पीडीएम में ही क्लैशेस पैदा हो जाते हैं
اور ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں جون 2021 میں کیے جانے والے لانگ مارچ کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے ڈیفرنٹ ڈیٹس دی جاتی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پاتا، اور فائنلی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 23 مارچ 2022 کو گورنمنٹ کے اگینسٹ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی۔ لیکن اس لانگ مارچ سے پہلے ہی 11 فروری 2022 کو پی ڈی ایم اچانک پریس کانفرنس کرتی ہے، جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے اگینسٹ اسمبلی میں موشن آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی دن ہوتے ہیں کہ جب 23 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ رشیا کا وزٹ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہی ڈیٹس کو ریفرنس بنا کے پاکستان تحریک انصاف آگے جا کر ایک نیریٹو بناتی ہے، اور شاید پی ڈی ایم کا یہ اعلان ایک وارننگ بھی ہو کہ رشیا کا وزٹ نہ کیا جائے، کیونکہ امریکہ اور رشیا کی ایک ہسٹری رہی ہے کلیشز کی، اور ان دنوں یوکرین کے معاملے کی وجہ سے امریکہ اور رشیا کے درمیان کافی ایشوز بھی چل رہے تھے، تو امریکہ کو یہ بات کبھی پسند نہ آتی کہ عمران خان رشیا کا وزٹ کرے۔ اس اوورال یورپ اور امریکہ کے پریشر کے باوجود بھی 23 فروری 2022 کو عمران خان رشیا کا وزٹ کرتے ہیں، جو کہ اور بھی تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب اسی وزٹ کے دوران رشیا یوکرین پر اٹیک کر دیتا ہے۔ خیر، عمران خان 2 روزہ یہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پراپرلی 8 مارچ 2022 کو پی ڈی ایم عمران خان کے اگینسٹ ریزولوشن آف نو کانفیڈنس سبمٹ کرواتی ہے نیشنل اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت۔ آئین کے آرٹیکل 95 میں بیسیکلی پروسیجر بتایا گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، کہ منیمم 20% ممبرز اس کو سائن کر کے سبمٹ کروائیں گے، 3 سے 7 دن کے درمیان اس پہ ووٹنگ ہوگی، اور اگر یہ کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم مزید اپنی سیٹ پر نہیں رہ سکیں گے۔ اب جہاں اپوزیشن کی جانب سے یہ ریزولوشن تو سبمٹ کروا دی جاتی ہے، وہاں اب انہیں اسے کامیاب کروانے کے لیے کم از کم 172 ووٹس چاہیے ہوں گے، جو کہ ظاہری طور پر تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس تو اب بھی وہی 162 ووٹس موجود ہیں جو کہ ریکوائرڈ ووٹس سے 10 ووٹس کم ہے۔ تو 172 کا فگر پورا کرنے کے لیے اب شروع ہوتا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ، جہاں اپوزیشن کی جانب سے آصف علی زرداری اور شہباز شریف حکومت کے بڑے اتحادیوں سے ملتے ہیں، وہاں حکومت بھی اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ میں یہاں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ حکومت کے بڑے اتحادیوں میں ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف شامل ہے۔ حکومت کو جہاں اپنے ان اتحادیوں کی اپنے ساتھ جڑے رہنے کی فکر ہوتی ہے اور اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی اتحادی انہیں چھوڑ کر نہ جائے، وہاں 17 مارچ 2022 کو سندھ ہاؤس اسلام آباد سے ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، کیونکہ حکومتی اتحادی تو دور کی بات، اس ویڈیو میں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دیں گے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایم این ایز 24 یا 24 سے بھی زیادہ ہیں، اور اتنا بڑا نمبر ہے کہ اگر اتحادی حکومت کے ساتھ بھی رہتے تب بھی پی ٹی آئی کی حکومت قائم نہ رہ پاتی۔ لیکن یہاں زیر بحث آتا ہے آئین کا آرٹیکل 63A، جس میں ڈسکوالیفیکیشنز آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن بتائی گئی ہیں۔ اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا ممبر پارٹی ڈیسیژن کے اگینسٹ ووٹ نہیں ڈال سکتا، اور ایسا کن کن صورتحال میں نہیں کر سکتا، ان میں پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی شامل ہے۔ تو اگلے ہی دن پی ٹی آئی گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے لیے ایک ریفرنس فائل کرتی ہے، اور اس میں ان سوالات پر سپریم کورٹ کی رہنمائی کی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ممبر ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی سزا صرف یہ ہوگی کہ اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے، اور جس ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر آرٹیکل 63A میں کیا گیا ہے کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ کیا ایسے ممبر کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اس ریفرنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان 21 مارچ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور 22 مارچ کو اس کے لیے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں ایک 5 رکنی یعنی کہ لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا جاتا ہے، جو کہ 24 مارچ کو اس پہ سماعت شروع کر دیتا ہے۔ آج کی تاریخ میں تو اس ریفرنس کا فیصلہ آ چکا ہے جسے ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، لیکن اس ریفرنس کی فائلنگ کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ اپوزیشن حکومت کی 3 بڑی اتحادی جماعتوں یعنی کہ ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش میں لگ جاتی ہے، کیونکہ صرف ان پی ٹی آئی کے منحرف اراکین پر تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا تھا جن کے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس چل رہا تھا، اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سامنے آ سکتا تھا۔ اور یہاں اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کا اثر آج 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی ہے، وہ یہ کہ 27 مارچ 2022 کو عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ریویل کرتے ہیں کہ یہ موشن آف نو کانفیڈنس جسے اپوزیشن ایک آئینی اور جمہوری عمل کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں ایک بیرونی سازش ہے، اور ایک کاغذ ہوا میں لہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خط مجھے 7 مارچ 2022 کو ریسیو ہوتا ہے،
جس میں میرے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، اور آگے جا کر نام بھی لے لیتے ہیں کہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے یہ سازش کی ہے۔ یہ لیٹر دراصل ایک سائفر ہوتا ہے۔ جب دو ملکوں کے ریپرزنٹیٹیوز ایک آفیشیل میٹنگ کرتے ہیں تو اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کو نوٹ ٹیکر جس ڈاکومنٹ میں لکھتے ہیں اسے سائفر کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ میٹنگ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو اور پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ڈاکٹر اسد مجید کے درمیان ہوتی ہے، اور ایسے سائفر کا ایک سیکیورٹی کوڈ بھی ہوتا ہے جسے پبلکلی ریویل نہیں کیا جا سکتا فار سیکیورٹی ریزن۔ اس لیے عمران خان اس حد کو تو ریویل نہیں کرتے، لیکن اس میں کی جانے والی چند باتوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم پاکستان کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، رشیا کے وزٹ کو بھی سخت ناپسند کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ ایک دھمکی دی گئی ہے 22 کروڑ عوام کے ملک کو، وہ یہ کہ اس خط میں بھی موشن آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم رہے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور پاکستان کو مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا۔ البتہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آگے ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ عمران خان کے نیریٹو کو مضبوط بناتی ہیں کہ سائفر 7 مارچ کو آتا ہے جس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 8 مارچ کو اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں یہ ریزولوشن سبمٹ کرواتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ایک دن آنے والے پہلے سائفر میں اس تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیسے ہوا؟ خیر، عمران خان کے 27 مارچ کے اس جلسے کے بعد اگلے ہی دن 28 مارچ کو پی ٹی اے کی دو بڑی اتحادی جماعتوں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس 5 سیٹس۔ عمران خان کا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیے جانے کے بعد پی ایم ایل کیو پی ٹی اے کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ اسی شام اپوزیشن بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتی ہے جس میں بلوچستان عوامی پارٹی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں پارٹیز کے اندر بھی کلیشز پائے جاتے ہیں، اور پی ایم ایل کیو کے طارق بشیر چیمہ عمران خان کے حق میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آگے جا کر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چودھری سالک حسین جو کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر بات کریں بلوچستان عوامی پارٹی کی تو زبیدہ جلال پی ٹی اے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اب اگر نمبرز کی بات کریں تو پی ایم ایل کیو کی 2 اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 سیٹس جانے کے بعد اب بھی پی ٹی اے کے پاس اتنی سیٹس موجود ہوتی ہیں کہ حکومت میں رہ سکے، اور دوسری طرف اپوزیشن پی ایم ایل کیو کی 2 اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 سیٹس آنے کے بعد 168 کے نمبر پر پہنچ جاتی ہے، لیکن اب بھی انہیں حکومت بنانے کے لیے مزید 4 ووٹس درکار ہوتے ہیں، اور اب ساری نظریں حکومت کی تیسری بڑی اتحادی جماعت جو کہ ایم کیو ایم ہے کی طرف آ جاتی ہیں، جس کے پاس 7 سیٹس ہیں، اور دونوں سائڈ سے پوری کوششیں کی جاتی ہیں کسی طرح ایم کیو ایم ان کے حق میں اعلان کر دے۔ دونوں سائڈ سے ایم کیو ایم کو بہت سی آفرز بھی دی جاتی ہیں۔ ایم کیو ایم دراصل ایک قومی جماعت نہیں بلکہ ایک صوبائی جماعت ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک بڑے شہر یعنی کہ کراچی کی جماعت ہے۔ کراچی صوبہ سندھ میں واقع ہے جہاں پر موسٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے، تو ایم کیو ایم نے یہی بہتر سمجھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور 30 مارچ 2022 کو ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹر آف رائٹس کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور اب نمبرز گیم میں واضح طور پر پی ڈی ایم جو کہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اسی شام سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً 196 ایم این ایس کو دیکھا جاتا ہے، ان میں پی ٹی آئی کے بھی وہ 19-20 اراکین شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان منحرف اراکین کو شامل نہ بھی کیا جائے تب بھی ایم کیو ایم کی 7 بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 اور پی ایم ایل کیو کی 2 سیٹ جانے کے بعد گورنمنٹ کا نمبر ریکوائرڈ نمبر 172 سے بھی نیچے گر کر 166 پر پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کے پاس 175 سیٹس آ جاتی ہیں۔ اب ایک طرف اپوزیشن نے اپنے نمبرز پورے کر لی اور دوسری طرف عمران خان اس سائفر پر بار بار بات کرتے ہیں، اس لیٹر کی چند مندرجات کو سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپوزیشن کو بھی آفر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن پر آئیں، اس پر بات کریں تاکہ اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن رہا ہے وہ نہ بنے۔ لیکن اپوزیشن کی جانب سے نہ صرف اس آفر کا انکار کیا گیا بلکہ مریم نواز تو یہاں تک کہتی ہیں کہ ایسا کوئی خط ہے ہی نہیں، یہ گورنمنٹ نے خود اپنے آفس میں بیٹھ کر بنایا ہے، اور شہباز شریف تو یہاں تک کہہ گئی اگر ایسی کوئی مداخلت ہوئی تو میں خود عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب عمران خان 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں فیڈرل منسٹرز، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور دیگر سینئر آفیسرز بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی اس خط کو شیئر کیا جاتا ہے، اور جب اس میٹنگ کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے تو اس میں نہ صرف اس خط کی ایگزسٹنس کو سچ مانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ جو زبان اس سائفر میں استعمال کی گئی ہے وہ انتہائی ان ڈپلومیٹک ہے، آسان زبان میں آپ دھمکی امیز الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے جسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کنٹری یعنی کہ امریکہ کو ایک اسٹرانگ ڈیمارش ایشو کیا جائے گا، اسلام آباد میں بھی اور اس کنٹری کے کیپٹل یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی۔ اب جہاں عمران خان کا یہ نیریٹو بن رہا تھا کہ ہم ایک آزاد خود مختار قوم ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں کہ جیسا وہ چاہیں گے ہم ویسا کریں گے، وہاں شہباز شریف اور خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹس نے اسے مزید ہوا دی۔ 31 مارچ کو خواجہ آصف میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، یہ سارے وینٹیلیٹرز امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں۔ 2 اپریل کو شہباز شریف جیو کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہیں، جس میں جب اینکر شہزاد اقبال کی جانب سے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ پر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے تو کیسے برابری کی سطح پر تعلقات قائم کر سکیں گے، اس سوال کے جواب میں شہباز شریف کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس جواب پر اینکر خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ پر پی ٹی آئی اور عوام کا سخت رد عمل سامنے آتا ہے۔ اب فائنلی دن آتا ہے 3 اپریل 2022 کا، جب موشن آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہونا ہوتی ہے، جو کہ بظاہر ایک فارمیلٹی ہی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن نے تو اپنے نمبرز پورے کر لیے ہوتے ہیں۔ خیر اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، گورنمنٹ بینچز سے فواد چودھری کھڑے ہوتے ہیں اور اسپیکر قاسم سوری سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور دوبارہ وہ ساری باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے میں کی ہوتی ہیں سازش سے متعلق، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں آرٹیکل 95 کے تحت یہ موشن آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں لائی جا رہی ہے، وہاں ہم آئین کے دوسرے آرٹیکلز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہیں۔ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ وہ یہاں اس آرٹیکل کا ریفرنس اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اپوزیشن میں موجود کچھ لوگ بھی اس سازش کا حصہ ہیں جو کہ اس آرٹیکل کی وائلیشن ہے۔ فواد چودھری یہ سپیچ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر قاسم سوری بولنا شروع کرتے ہیں اور اس معاملے پر ایک ایسی ان ایکسپیکٹڈ رولنگ دیتے ہیں کہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اس رولنگ میں کہتے ہیں کہ وزیر قانون فواد چودھری نے جو پوائنٹس اٹھائے وہ ویلڈ ہیں۔ 7 مارچ کو یہ دھمکی امیز مراسلہ آتا ہے اور اگلے ہی دن 8 مارچ کو یہ موشن اسمبلی میں پریزنٹ کر دی جاتی ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ اس موشن آف نو کانفیڈنس کا تعلق اس بیرونی سازش سے ہے جس کا ذکر ایک دن پہلے آنے والے مراسلے میں کیا جاتا ہے۔ قاسم سوری مزید یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلائی گئی تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور جب گورنمنٹ کی جانب سے اپوزیشن کو اس خط کو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں ڈسکس کرنے کی آفر کی گئی تو اپوزیشن کی جانب سے اس کا بائیکاٹ کیا گیا، جس پر میں نے خود اس خط کی ڈیٹیلز کا مطالبہ کیا اور اس خط کو دیکھا، اور اس خط میں کی جانے والی باتیں واقعی ہی انتہائی حیران کن تھی۔ قاسم سوری کہتے ہیں کہ میں نے آئین پاکستان کو پریزرو، پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، اس لیے میں ایسی کسی بھی غیر آئینی طریقہ کار کے تحت حکومت تبدیل کرنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں اس موشن کو ڈس الاؤ اور ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کچھ دیر بعد عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صدر پاکستان کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس بھجوا دی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان اسمبلی ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ اپنا الگ ہی ایک اجلاس شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ووٹنگ بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی خیر کوئی کریڈیبلٹی تو نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت اسمبلی ڈیزالو کی جا چکی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اپوزیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا بھی فیصلہ کرتی ہے کہ آئین کو توڑا گیا ہے، اور شہباز شریف تو یہاں تک کہہ گئے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اور سخت آرٹیکل ہے، کوئی مذاق نہیں۔ یہ اس وقت لگتا ہے جب کوئی فورسفلی سارے کے سارے آئین کو ایبروگیٹ یا سسپینڈ کرے۔ اس کی سزا موت ہے، اور اگر موت نہیں تو عمر قید کی سزا مسٹ ہے۔ خیر پھر کچھ ہی دیر بعد اچانک خبر آتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، چیف جسٹس سمیت دیگر ججز سپریم کورٹ آنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک اتوار کا دن ہوتا ہے جب عام طور پر عدالتیں بند ہوتی ہیں۔ خیر چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اپنی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے، جو کہ اگلے ہی دن منڈے کو اس پر ڈیلی بیسس پر سماعت شروع کر دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں، وہاں دوسری طرف اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوتی ہیں، نئے انتخابات پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے مختلف ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ خیر 4 دن کی سماعت کے بعد 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے۔ اس ڈیسیجن کو جہاں کچھ ماہر قانون اپریشیٹ کرتے ہیں، وہاں بہت سے ماہرین کچھ باتوں پر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں اس فیصلے پر۔ اسپیکر کی رولنگ کو آئین کے خلاف قرار دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور اگر یہ رولنگ ہی غلط ہے تو اب بھی اسمبلی میں موشن آف نو کانفیڈنس موجود ہے، اور ایسا وزیر اعظم جس کے اگینسٹ یہ موشن لائی جائے اور اس پہ ووٹنگ ہونا ہو تو آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 58 میں بیسیکلی پروسیجر بتایا گیا ہے نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر
جس کے اگینسٹ ریزولوشن آف نو کانفیڈنس لائی جا چکی ہو اور اس پہ ووٹنگ ہونا باقی ہو، وہ پرائم منسٹر اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے سپریم کورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے جو صدر پاکستان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھجوائی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی، اور اس ایڈوائس پر اسمبلیاں تحلیل ہو جانا بھی انویلڈ۔ اور مزید یہ کہا گیا کہ اسمبلی آج بھی ان سیشن ہے اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے۔ اور اب اس فیصلے کی ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں جسے کافی کرٹیسائز کیا جاتا رہا۔ وہ پیراگراف 9 اور 10 میں لکھی گئی جس میں واضح طور پر حکم دیا جاتا ہے اسپیکر کو کہ وہ ہفتے کی صبح 10:30 بجے 9 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلوائیں گے اور آئین کے آرٹیکل 95 اور رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس نیشنل اسمبلی کے رول 37 کے تحت اسمبلی کی کارروائی سر انجام دیں گے۔ آرٹیکل 95 اور رول 37 میں پروسیجر آف موشن آف نو کانفیڈنس بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنے % ممبرز یہ ریزولوشن کو سبمٹ کروائیں گے، 3 سے 7 دن کے درمیان ووٹنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور مزید یہاں تک حکم دیا گیا کہ آرٹیکل 58(3) کے تحت اسپیکر اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی نہیں کر سکے گا جب تک اس ریزولوشن پر ووٹنگ ہو اور پاس نہ ہو، اور اگر پاس ہو جائے تو نئے پرائم منسٹر کے انتخاب تک اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی نہیں کیا جا سکے گا۔ اب جو یہ ساری باتیں پیراگراف 9 اور 10 میں کی گئی ہیں اس میں اور آئین کے ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل 69 میں کافی تضاد پایا جاتا ہے، اور اسی بات کو لے کر اس فیصلے پر کافی کرٹیسزم کیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 69 میں صاف طور پر لکھا ہے کہ پروسیجر میں کسی بھی طرح کی ایریگولرٹی کی بیس پر پارلیمنٹ کی کارروائی کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی ایسا آفیسر یا ممبر جو اس حوالے سے اپنی پاورز کا استعمال کرے گا وہ بھی کسی بھی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آئے گا۔ اور اس سارے معاملے میں نہ صرف عدالت کی جانب سے پارلیمان کی کارروائی کا سو موٹو نوٹس لیا گیا بلکہ پراپر احکامات تک جاری کیے گئے کہ اس دن اس وقت پر اجلاس ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ نہ صرف آئین کے آرٹیکل 69 کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرتا تھا بلکہ پارلیمانی نظام کے بیسک کانسیپٹ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف تھا۔ اور اگلے ہی دن 8 اپریل کو پرائم منسٹر عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فیصلے پر مایوسی ہوئی مگر فیصلے کی عزت کرتا ہوں، اور یہ کہا گیا کہ رولنگ کی اصل وجہ پر تو بات کی ہی نہیں گئی، کم از کم سپریم کورٹ خط کو منگوا کر تو دیکھتی۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کیس کا فیصلہ جلدی آیا ہے ویسے ہی آرٹیکل 63(a) کا بھی فیصلہ آنا چاہیے تھا، بلکہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے کا بھی سو موٹو نوٹس لیتی تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اس کے علاوہ عمران خان کچھ خدشات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں صرف 2 کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک نیب کو کمزور کریں گے جس سے ان کے کرپشن کیسز ختم ہوں گے، اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کریں گے اور EVM مشینز پر پابندی لگائیں گے۔ یہ بات 8 اپریل کو کی گئی تھی، لیکن اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، الیکٹورل ریفارمز بھی کی جا چکی ہیں اور نیب میں امینڈمنٹس بھی۔ خیر، تب عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا جو کہ ایک بیرونی سازش کے تحت بنائی جا رہی ہے، اور میں اپنی عوام میں نکلوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے بھی کہتے ہیں کہ آپ سب نے 10 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلنا ہے۔ اور اب دن آتا ہے 9 اپریل 2022 کا، جس دن عدالتی حکم کے مطابق اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت یہ اجلاس شروع ہوتا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جلد از جلد اس موشن پر ووٹنگ کروائی جائے، مگر دوسری طرف گورنمنٹ بینچز پر اس حوالے سے لمبی تقاریر کی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں PTI کے رہنما 1 بائی 1 بحث کرتے ہیں جس کے جواب میں اپوزیشن کی جانب سے بھی تقاریر کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ درمیان میں بار بریکس بھی ہوتی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے جو اجلاس صبح کو شروع ہوتا ہے وہ رات کی تاریکی میں ڈوب چکا تھا، لیکن ابھی تک اس پر ووٹنگ نہ ہو سکی تھی۔ اس کے بعد رات کو 10 سے 12 کے درمیان حالات بہت تیزی سے بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس خط کو چیف جسٹس آف پاکستان، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ وہ اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکیں، اور یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بھی پریشر کریٹ کیا جاتا ہے اور ایک دفعہ دوبارہ غیر معمولی طور پر رات کے 11 بجے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ججز بھی آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں کو لے کر جانے والی گاڑیاں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور ایک خبر تو یہ بھی آتی ہے کہ FIA کی جانب سے ایئرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خیر، اس سب سے ایک ایسا پریشر والا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ووٹنگ نہ کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا۔ گورنمنٹ بینچز پر موجود لوگ ایوان سے چلے جاتے ہیں۔ اسد کیسر بھی یہ کہہ کر ایوان سے چلے جاتے ہیں کہ میں نے وہ خط دیکھا ہے، اس میں بیرونی مداخلت کا ذکر ہے، اس لیے میں اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ایاز صادق اجلاس کی
صدارت سنبھال لیتے ہیں اور ووٹنگ کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ موشن کے حق میں 172 ووٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو کہ 174 ووٹس کے ساتھ کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے۔ اب یہاں پر منحرف اراکین کو شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے خلاف وہی ریفرنس چل رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں۔ اگر وہ ووٹ دیتے تو ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ سامنے آ سکتا تھا، اور اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں تو ایک درست فیصلہ تھا، کیونکہ 17 مئی کو اس پریزیڈنشل ریفرنس کا فیصلہ آتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایسے منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کی نااہلی کتنی مدت کے لیے ہوگی اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ خیر، موشن آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد اگلے ہی دن 10 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، وہ عمران خان کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود تھے وہ باہر سڑکوں پر نکل آئے۔ اب یہ ایک حیران کن بات ہے کہ جس وزیر اعظم کو اس بنیاد پر نکالا جائے کہ وہ ایوان اور عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، وہ جب عوام میں جائیں گے تو عوام کی جانب سے انہیں جوتے اور انڈے مارے جائیں گے، تو جب ایسے وزیر اعظم کو نکالا گیا تو خود عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی، جبکہ اگر عوام بھی یہی چاہتی کہ عمران خان کو نکالا جائے تو انہیں تو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے تھی۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ 22 کروڑ عوام کی مرضی تھی یا ایوان میں بیٹھے 22 کروڑ عوام کے چند ریپرزنٹیٹیوز کی ذاتی خواہش تھی؟ اگلے دن 11 اپریل کو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف اور پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی اور اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسمبلی سے چلے جاتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد پرائم منسٹر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، شہباز شریف 174 ووٹس لے کر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر حبیب جالب کا ایک شعر ہے جو میں سنانا چاہوں گا۔ کتنے سر کٹوا کر ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اپنے دیش سے انگریزوں کو دور بگایا تھا، آج ہم پر مسلط ہیں ان کے دربان، قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان۔ اس ایپیسوڈ میں یہاں تک ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ جب عمران خان کو نکالا گیا تو اس پر ان کا کیا ری ایکشن سامنے آیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔